ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ बुक का नाम हुस्न अखलाक और चैप्टर का नेम है अल-गदब, गुस्सा, एंगर। क़ाल अल्लाह तआला व इज़ा मा गदिबू हुम यगफिरून। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 37 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, माफ कर देते हैं। कौन लोग? मोमिन। गुस्सा तो अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर रखा हुआ है, लेकिन मोमिन और काफिर के गुस्से में क्या फर्क है? काफिर हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सप्रेस करता है, अपने गुस्से का भी खूब इजहार करता है, लेकिन मोमिन को जब गुस्सा आ जाए तो वो उसको चैनलाइज कर लेता है, वो दबा लेता है, वो दरगुजर कर जाता है, इग्नोर कर देता है, फॉरगिव कर देता है। ये फर्क है बंदा मोमिन में और काफिर में। क़ाल अल्लाहु तआला वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर मुआफ कर देते हैं। ये है सच्चे मोमिन, गुस्से को पी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा आता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर गुस्सा है नहीं, हमें कभी गुस्सा नहीं आता। ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने गुस्सा हर इंसान के अंदर रखा है, ये एक इमोशन का नाम है, लेकिन करने का काम ये है कि हम इसको चैनलाइज कैसे करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो मोमिनीन की क्वालिटीज है कि वो वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं, उसका इजहार नहीं करते और दूसरों के कसूर को भी माफ कर देते हैं। तो गुस्सा जो है वो हर शर की कुंजी है, हर शर का दरवाजा खोल देता है गुस्सा। अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि हुस्न अखलाक क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि गुस्सा छोड़ देना हुस्न अखलाक है। बहुत सारे लोगों की हैबिट्स में से, उनके अखलाक में से अगर गुस्से को निकाल बाहर किया जाए, गुस्से को उठाकर साइड पे रख दिया जाए, तो उनका अखलाक बहुत उम्दा रह जाए। लेकिन सिर्फ एक गुस्सा वो चीज़ है कि जो सारे अखलाक को तबाह कर देता है। इसी तरह हसन बसरी फरमाते हैं कि जिसने 4 चीज़ों की हिफाजत की वो निजात पा गया। नफ्स पर काबू जिसने कर लिया, खुद को कंट्रोल कर लिया, तो वो निजात पा गया। इसी तरह जिसने अपनी रग़बत और खौफ पे काबू पा लिया, शहवत पे काबू पा लिया, और नंबर 4 चीज़ क्या है, गज़ब के वक्त खुद पर काबू पा लिया, तो वो शख्स निजात पा गया। उस इंसान से कभी किसी को गिले शिकवे नहीं होंगे, उसकी कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और ऐसा इंसान शैतान से बच जाएगा। और जब वो शैतान से बच गया तो इसका मतलब है वो जहन्नुम से बच गया। तो बहुत सारे वर्ड्स गुस्से के लिए कुरान में यूज हुए, जैसे सखीता, यानी सहित कहते हैं ऐसे गुस्से को कि जब वो आए कि जिस वक्त हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो रही हो। इसी तरह गैज़ का वर्ड भी यूज किया गया। गैज़ कहते हैं ऐसी नाराजगी कि जो आपका बीपी हाई कर दे, आपको इतनी इरिटेशन हो कि आपका ब्लड बॉयल होना शुरू हो जाए। इसी तरह गदिबा का वर्ड भी आया है कुरान में, कि जिसमें रिएक्शन जाहिर किया जाए, यानी एक इमोशन आपके अंदर ऐसा आया कि फिर उसने आपके अंदर ऐसी एनर्जी पैदा कर दी कि अब आप बैठ नहीं सकते, आपके अंदर एक आग सी लग जाती है। फिर अब आपने या तो रिवेंज लेना है या आपने चीखना चिल्लाना है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से अपने गुस्से का इजहार करते हैं। फिर आता है हर्द, यानी नाराजगी का इजहार करना, यानी गुस्से के बाद अक्सर जो होता है उसका मतलब रिएक्शन। तो गुस्सा ऐसा इमोशन है कि जिसका इजहार इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कुछ नहीं हासिल होता। हदीस देख लेते हैं। हदीस नंबर 91। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा शदीदु बिसुरअह इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। रवाहुल बुखारी किताबुल अदब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ کیا ہی طاقت کا ایک نیا رخ ہمارے سامنے آیا ہے کہ طاقتور کون ہے، پہلوان کون ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگ کون ہے، کہ جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں کر لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، کیونکہ غصہ قوت کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہم مطلب اپنے لیے کتنے وہ ڈیفینسو بن جاتے ہیں جب ہمارے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، تو ہم پھر مطلب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایسے لگتا ہے کہ بجلی سی بھر گئی ہو انسان میں۔ تو یہ ایک طرح سے وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر تو ہے ہی ہے، اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے چینلائز کرنا ہے، اس طرح سے اس کو سپریس کرنا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ یعنی وہ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی نا کہ اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ بدلہ لینے پر نہیں انکریج کرتے نہ خود کو نہ ہی دوسروں کو، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو اینٹ کا جواب اب پتھر سے دے کر رہوں گی، یا اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی، یا مجھے یہ والا نقصان پہنچانے کی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ درگزر کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل اسٹرینتھ، یہ ہے اصل طاقت، یہ ہے اصلی پہلوان۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو غصہ کر رہا ہو، بہت آؤٹ اسپوکن اور اگریسو بیہیو کر رہا ہو، بہت، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت بولڈ ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ بس آگ بگولا ہو گئے۔ تو بہادری کس چیز میں؟ خود پر قابو پا لینے میں۔ اور یہ کوالٹی کیسے آئے گی ہم میں؟ کہ ہمیں غصہ بھی آئے اور ہم خود کو کنٹرول بھی کر لیں۔ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آئے گی؟ کیسے ہم ایسا بن جائے کہ ہم جب غصہ آ جائے تو خود کو کنٹرول کر لیں، درگزر کر جائیں، والکاظمین الغیظ بن جائیں، والعافین عن الناس بن جائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ تو جب ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا، ہم کسی پر بھی چیخنے چلانے، برتن توڑنے اور دروازے بجانے اور گالی گلوچ کرنے اور کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے والعافین عن الناس بن جائیں گے۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی خاطر اپنے غصے کا گھونٹ پی جانا۔ غصہ پینا بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو بہت زیادہ جب غصہ آیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ریڈ اور بس رگیں پھول رہی ہیں اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، تو جب وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتا ہے تو سچ میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی زہر ہم اپنے گلے سے نیچے اتار رہے ہیں، ایسے جیسے ہم کوئی کڑوے گھونٹ پی رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں غصہ آ گیا اور ہم نے خود کو کنٹرول کر لیا اور غصے کے گھونٹ کو پی لیا، تو کوئی بھی اور گھونٹ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ وہ غصے کا گھونٹ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے انسان پیتا ہے اور اللہ کی رضا مندی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم اور کتنے گھونٹ پیتے رہتے ہیں، اچھے اچھے ہم ملک شیک پیتے ہیں، جوسز پیتے ہیں، کچھ بھی پیتے ہیں، کسی چیز کے پینے سے بھی کوئی آپ سپ لے رہے ہیں، کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن اگر آپ غصے کا گھونٹ پی رہے ہیں تو یہ وہ گھونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی کے بارے میں اکثر لوگ پہیلی بھی پوچھتے رہتے ہیں نا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ ہے تو وہ حرام لیکن اس کو پینے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی غصہ تو حرام ہے
لیکن جب آپ اس کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر ملتا ہے، یعنی یہ وہ گھونٹ ہے جو ہے بھی حرام لیکن پینے کا بھی اجر ہے۔ حدیث نمبر 93 ہے، عن سہل ابن معاذ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قزم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يهجره من أجل الحور العين شاء۔ رواہ ابی داؤد کتاب الادب۔ سیدنا سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا جس حور کو تو چاہے پسند کر لے۔ بہت آپشن ہے تمہارے پاس، کس وجہ سے کہ تم نے غصے کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اور دیکھیں یہاں یہ جو الفاظ ہے نا کہ جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار بھی تھا۔ ہم اپنے سے بڑے کے آگے تو غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں، مرتے کیا نہ کرتے۔ اب میں کیا بولتی، ہم کہتے ہیں میں اس فلاں مجھ سے بڑا تھا، کیا کرتی ہے وہ میرا باس تھا مجھے جاب سے نکال دیتا، یا پھر وہ میری فلاں لگتی ہیں تو مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے میں ان کے ڈر کی وجہ سے چپ ہو گئی، کہیں مجھے جاب سے نکال نہ دیا جائے، مجھے فائر نہ کر دیا جائے، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار بھی تھا، کر سکتا تھا وہ غصہ، اس کے باوجود خود کو کنٹرول میں کر لیا۔ فار ایگزامپل آپ اپنے ہسبینڈ کے آگے تو چپ کر جاتی ہیں، جب ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے نا تو بیویاں بالکل سائلنٹ موڈ پہ چلی جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں بولیں گی، لیکن جب بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو خوب بولیں گی اور گھنٹوں بولتی چلی جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کو ہسبینڈ کے سامنے تو اختیار ہی نہیں تھا غصہ کرنے کا، اب آپ کو اختیار ملا بچوں کے سامنے تو آپ نے اس اختیار کا خوب غلط استعمال کیا۔ تو یہاں پر اجر کس کے لیے کہ جس کو اختیار بھی ہو، کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود خود کو روکے رکھا۔ تو یہ ہے مطلب اجر والی بات کہ کیا ریوارڈ مل رہا ہے کہ اس کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جس حور کو چاہو تم پسند کر لو۔ کوئی ہے اور ایسی نیکی کہ جس پر اتنے زیادہ آپ کو آپشنز مل جائیں کہ جو جو چننا ہے چن لو، تمہیں اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر مرد کے کانٹیکس میں یہ بات استعمال ہو رہی ہے نا، تو مرد جو ہے وہ ایک تو زیادہ پاورفل بھی ہوتے ہیں گھروں میں اور وہ زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ ویسے بھی اگر عورتیں 20% غصہ کرتی ہیں تو ہسبینڈ جو ہیں یا مرد جو ہیں وہ 80% غصہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس پر قادر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو ان کی قدرت کے باوجود اگر یہ کوالٹی مل جائے تو اس کا اجر ان کو کیا ملے گا، تو ان کو حور عطا کی جائے گی۔ تو آج سب اپنے اپنے ہسبینڈ کو یہ والی حدیث سنا دیں کہ آپ ہمارے اوپر غصہ نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب ہمارا بنا دیا ہے گائیڈ، اور ہم آپ کے ماتحت ہیں، ہم آپ سے نیچے ہیں، آپ کو اللہ نے قوام بنا دیا، ہم پر ایک درجہ زیادہ دے دیا، تو اگر آپ اس کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو حور ملے گی۔ اچھا جی، حدیث نمبر 94 دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت۔ رواہ احمد مسند ابن عباس۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ اور آسانی کرو۔ جب سکھانے کی باری آئے تو بہت مشکل مشکل باتیں نہ کیا کرو۔ جیسے ہمارے ہاں مساجد میں درس ہوتا ہے، آگے کوئی بوڑھے ان ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اتنی فلاوری قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سروں کے اوپر سے وہ گزر جاتی ہے۔ تو جب سکھانے کا معاملہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سمپل اور سادہ بات کرتے اور کم الفاظ میں بات کرتے اور کلیئر کرتے، ٹھکے چھپے الفاظ میں اور بہت زیادہ وینٹی اور بناوٹی اور تصنع کے ساتھ باتیں کرنا یہ سیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ اور آسانی کرو اور مشکل مت کرو۔ دین بہت آسان ہے
اس کو آسان ہی رہنے دو، مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہ کرو۔ اور امپورٹنٹ بات کیا ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ کیا کرنا ہے جب غصہ آئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ اتنا حدیث کا جو پارٹ ہے وہ یاد کر لیجئے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ غصہ تو آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات نہ ہو، ساری سچویشنز ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ لیکن کرنا کیا ہے، جب غصہ آ جائے تو سب سے پہلا کام اپنی زبان کو بند کر دیجئے۔ اور ہم اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنی زبان کو کھول دیتے ہیں۔ تو انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کی اصل سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے تو ہم بڑے بنے پھرتے ہیں، بڑی میٹھی اور بڑی سافٹ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر غصہ انسان ایک تو مدر ٹنگ پہ آ جاتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی لینگویج بولتے ہیں، آپ اسپینش بول رہے ہیں، ڈینش بول رہے ہیں، کچھ بھی، تو جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنی مدر ٹنگ پہ شفٹ کر جاتے ہیں، یعنی آپ اپنے اصل کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وہ آپ کی اصل حقیقت ہوتی ہے جو غصے میں آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ۔ اور یہی تو اصل میں وہ گھونٹ ہے کہ جو آپ پئیں گے اور اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ غصے کا گھونٹ کیسے پیا جائے گا؟ وہ کوئی جوس یا کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کو آپ گٹا گٹ پئیں گے۔ وہ کیسے پیا جائے گا؟ خاموش رہ کر۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو آپ نے اپنے غصے کو پی لیا، اور یہ وہ گھونٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو خاموش کرا لینا ہے۔ اچھا، خاموش کرانا تو بہت مشکل ہے، اس وقت تو ہم کسی کا سر نہ پھاڑ دیں۔ میں تو کہتی ہوں میرے سامنے نہ آنا، تم بس مجھ سے بچ جاؤ۔ ہم ایسے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کہتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے جب بھی کچھ ایسی سچویشن ہو تو فوراً اپنی زبان کو بند کر لینا ہے، زپ لگا لیجئے۔ جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تو اب آپ نے اپنی زبان کو نہیں کھولنا۔ حدیث نمبر 95 ہے، عن انس قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المؤتبہ ما له ترب جبین، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو نہ تھے، گندی باتیں جو فحاشی کی باتیں ہیں، ولگر باتیں ہیں، وہ نہیں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت ملامت کرنے والے تھے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی کو رحمت سے دوری کی بد دعا دینا، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے لعنت ہو تم پہ، یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں لعنتی کہیں کا، کچھ اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی کو لعنت اور ملامت نہیں کی، تو کیا آپ ان کے امتی ہو کر، ان کے فالوور ہو کر دوسروں پہ لعنت بھیجیں گی؟ اور نہ گالیاں دیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو پھر کتنی پاکیزہ گفتگو ہوگی جو آپ فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ فحش گوئی، لعنت ملامت اور گالیاں نکال دیں تو ان کی سپیچ میں صرف خاموشی باقی رہ جائے گی، کیونکہ ہماری ڈسکشنز تو چلتی ان باتوں پہ ہے۔ ہم تو جب بولتے ہیں تو گالیاں ہی بولتے ہیں اور لعنت ملامت کرتے ہیں اور فحش باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ اس سے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں ہاک لگے۔ ہو کیا گیا ہے اس کو، اس کی پیشانی میں ہاک لگے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی پیشانی میں ہاک لگے؟ آپ کی پیشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا چہرہ، آپ کا ماتھا، تو اس پہ ہاک کب لگتی ہے؟ جب آپ اس کو سجدے میں جھکا لیتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں بھی گالیاں دینے کی بجائے، لعن طعن کرنے کی بجائے، مطلب اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے
اس کو ایک طرح سے دعائیں دے رہے ہیں کہ اس کی پیشانی میں ہاک لگے، یعنی اس کا جو ماتھا ہے وہ جھک جائے سجدے میں، اس کو سجدے کی توفیق نصیب ہو، سجدہ یعنی یہ کرے، یہ جھک جائے اللہ کے حضور۔ تو ہمارا غصہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو بس اللہ معاف کرے۔ حدیث نمبر 96 سے عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليتضجع، رواہ ابی داؤد کتاب الادب۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم میں سے کوئی غصہ میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ جاتا رہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ یعنی پوزیشن چینج کریں گے تو پھر بھی ہماری اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور ہم جگہ بدلیں گے، انوائرمنٹ بدلیں گے تو ہمیں فرق پڑے گا۔ اسی طرح وضو بھی کرنا چاہیے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جانا ہے، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ، یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے شیطان مردود سے، اور وضو کر لینا ہے۔ اس کو وہ جو آگ اس نے لگائی اس کو وضو سے ٹھنڈا کر دینا ہے، اور اگر پھر بھی آگ نہیں بجھی تو آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک، اور اپنی مطلب پوزیشن چینج کریں گے، کیونکہ یہ ایک انرجی ہے نا، ایک یہی سمجھ لیں آپ کے اندر ایک کرنٹ آ گیا، اب آپ کو کہیں تو اس کو نکالنا ہے، تو آپ اس کو مطلب اپنا دھیان بٹائیں، اپنی پوزیشن چینج کریں، کچھ کریں کہ وہ نکل جائے، کسی ایسی جگہ پر نہ نکل جائے کہ جہاں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ غصے میں سب سے زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ انسان غصے کے بعد ہمیشہ پچھتاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خوب غصہ کریں، اپنی اول فول بکتے رہیں اور پھر اینڈ پہ آپ کو بڑا سکون مل جائے، اب میں ٹھنڈی ہو گئی ہوں، اب تو مجھے بس سکون آرام مل گیا کہ میں نے اپنی ساری بڑھاس نکال لی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ غصے میں انسان اپنا کام خراب بھی کر لیتا ہے اور ندامت بھی اٹھاتا ہے۔ پہلے تو وہ شاید مظلوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مطلب ظالم کے اوپر اتنا چیختا چلاتا اور اس کو بد دعائیں دیتا اور توڑ پھوڑ کرتا ہے تو پھر وہ مظلوم نہیں رہتا، پھر وہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ تو غصہ دور کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہے، بہت ضروری ہے کہ انسان یہ جو مطلب اس کے اندر ویکنس رکھ دی گئی ہے، یہ اس کی کمزوری ہے نا، ایک طرح سے طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیا جائے ٹھیک تو پھر تو یہ بہت اچھی چیز بھی ہے، لیکن اگر اس کو نیگیٹو وے میں آپ نے استعمال کر لیا تو بہت نقصانات ہیں۔ یعنی یہ بیسیکلی بہادری نہیں ہے، یہ حماقت ہے جو انسان کر لیتا ہے، اور ہمیشہ جیسے ہی وہ اپنا یہ سارا غصہ نکالتا ہے، ایکسپریس کر لیتا ہے، اینڈ پہ کیا بچتا ہے؟ صرف ریگریٹ، صرف پچھتاوا۔ تو غصہ کامیابی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے، اس کے ذریعے شیطان انسان سے انتقام لیتا ہے۔ انسان غصہ کر کے بظاہر کہتا ہے کہ میں تو بڑا پاورفل ہوں، میں نے اس کو اتنی کھری کھوٹی سنائی، اتنی میں نے اس کو مطلب باتیں سنائی، انسلٹ کی، یہ کیا وہ کیا، میں نے اپنی طاقت کا خوب اظہار کیا، تو بیسیکلی وہ طاقت نہیں تھی، وہ تو کمزوری تھی۔ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ تو کمزوری ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کشتی میں دوسرے کو ہرا دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ تو اگر آپ نے غصے میں بہت زیادہ بول دیا اور پھر آپ نے کہا کہ میں تو اس سے بڑا ہوں، اسے پتا چل گیا، میں اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہوں، میں اس سے زیادہ مطلب سورسز بھی رکھتی ہوں، میں اس سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہوں، تو یہ آپ نے اپنی امپورٹنس کا اظہار نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنی کمزوری دکھائی ہے، یہ تو آپ کی بزدلی تھی۔ اور ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ فوڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کے غصے کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، جس میں
جنک فوڈ ہے. جب آپ اس طرح کی گندی ڈائٹ کھاتے ہیں پھر آپ کا اخلاق بھی گندا ہو جاتا ہے. اور پھر بہت ساری ہیبٹس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو غصہ دلانے کا باعث بنتی ہیں. فار ایگزامپل کچھ بچے ہر وقت مطلب اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, موبائل, ٹی وی وغیرہ, الیکٹرانک گیجٹس. وہاں کیا ہوتا ہے کہ بار بار تیزی تیزی سے تصویریں بدل رہی ہیں, نئے رنگ آ رہے ہیں, نیا میوزک چل رہا ہے, نئی ہر چیز. اب بچے کی طبیعت میں ایک اجلت, ایک جلدی سی, ایک اتاولا پن اور ایک مطلب افراتفری سی پڑ جاتی ہے اس کی نیچر میں. اس کو پھر اس کی ذات میں ٹھہراؤ نہیں رہے گا. تو جب اس کی ذات میں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے, اس کو میوزک اور یہ ٹی وی اور ان الیکٹرانک گیجٹس نے اپنے اندر اس قدر گم کر لیا, اب وہ کیوں برداشت کرے گا کچھ بھی. تو اس لیے کچھ ہیبٹس بھی اور کچھ فوڈ بھی ایسے ہیں کہ جو ہمیں غصہ دلانے کا باعث بنتے ہیں. تو انسان اس لیے اگر سادی غذا کھائے اور ایسی چیزوں کو کم استعمال کرے تو بھی اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا, اس کو سیلف کنٹرول مل جائے گا. تو ایسی چیزیں اگر ہم ریپیٹڈلی یعنی روز گندے کھانے کھائیں گے اور بس ٹی وی دیکھتے چلے جا رہے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے بھی, سوتے ہوئے بھی, ہر وقت, تو انسان کی طبیعت میں غصے کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو غصے میں انسان دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے غصہ کرنے سے وہ خود غصہ کرنے والے ہی کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گھونٹ اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ کہ جو انسان اللہ کی خاطر پیے. تو ہم نے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو غصہ ہے اس کے شر سے ہمیں بچا لے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں, جیسے وہ تعوذ آپ کو مل جائیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک میں ہے نا, شیطان سے کے شر سے بچنے کی دعائیں, جس میں ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں, اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے, شیطان مردود سے, اس کی اکساہٹ, اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے. یہ اس کی اکساہٹ, اس کا انکریج کرنا, اس کا دل میں بات ڈالنا, وسوسے ڈالنا, پھونک مارنا انسان کے اندر کہ وہ بھڑک اٹھے, یہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب ہم تعوذ پڑھ لیں گے, وضو کر لیں گے, نہیں ٹھنڈے ہو رہے تو غسل کر لیں گے, اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں گے, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں گے, یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں گے, تو ہم غصے کے بہت زیادہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں, اور ہم پہلوان بن جائیں گے, ہم بہت زیادہ انشاءاللہ اسٹرانگ بن جائیں گے. اور پھر اس کے شر سے ہمیں پناہ مل جائے گی, اتنے مطلب بینیفٹس ہمیں مل جائیں گے, ہماری ذات میں ایک ٹھہراؤ, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے مطلب آئندہ ان حدیث کی روشنی میں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جب بھی غصہ آئے تو ہم خاموش رہیں, اور یہ جو سنت کے مطابق کام بتائے گئے ہیں ہم وہ کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.